नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नए बरस 2020 का आज पहला दिन है। 2019 तारीख के डस्टबिन में जा चुका है। वक्त गुजरते पता नहीं चलता। पाकिस्तान की 21वीं सदी के अंदर पाकिस्तान 20वें बरस में दाखिल हो गया और पाकिस्तान के ये 20 जो बरस थे, 19 बरस थे, वो खासे तलातुम के, खासे मुश्किल के, बड़े तूफ़ानी सरकमस्टांसेस में पाकिस्तान के ये 19 बरस गुजरे। इसी तरह जो नई हुकूमत आई उसने अपने 16 महीने मुकम्मल किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने, और ये 16 महीने फायर फाइटिंग के 16 महीने थे। कभी कुछ था, कभी कुछ था। आज पहले दिन, जो साल का नया पहला दिन है, उसमें सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने एक इमरजेंसी में खासी जल्दी में पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेस हैं, यानी सेनेट और नेशनल असम्बली, उनका एक सेशन बुलाया है। और आज ही के दिन पाकिस्तान की काबीना ने, वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट करनी थी उसकी इजाज़त और उसका अप्रूवल दिया है, और उम्मीद है कि इसे अब पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा। इससे पहले याद रहे कि 26 दिसंबर को हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 26 नवंबर का जो डिसीजन था उसके ख़िलाफ़ एक रिव्यू फाइल किया था। तो यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी नज़र आती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को लड़ना है या फिर अमेंडमेंट करनी है, जैसे कि अब लग रहा है कि अमेंडमेंट करनी है। नए साल के आज पहले दिन में जो बहुत दिलचस्प चीज़ हुई वो ये कि कराची स्टॉक एक्सचेंज ने 600 पॉइंट से ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ और इंडेक्स जो है वो 41,000 को क्रॉस कर गया। बड़ी ऑप्टिमिज्म नज़र आती है। हालांकि जो 6 महीने का रेवेन्यू है उसमें तकरीबन 280 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है उसकी कलेक्शन में। और आज ही के दिन में जो पेट्रोल है और जो कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल है, उसकी कीमतों में 3 रुपया पर लीटर जो है उसमें इजाफा भी हुआ। ये वो सर्कमस्टेंसेस है जहां हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और सवालात को हम रेज़ करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शफकत महमूद साहब, जो वफाकी वज़ीर तालीम भी हैं। याद कराऊँ आपको कि इससे पहले पाकिस्तान में सेनेटर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू शफकत महमूद साहब। मुझे DSNG पे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट माहिर कानून जनाब खालिद रांझा साहब, जो साबिक वज़ीर कानून भी रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू खालिद रांझा साहब एज़ वेल। मुझे ज्वाइन कर सकें कि इसी प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू कामरान मुर्तज़ा साहब एज़ वेल। और इरफान कादर साहब, पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक जस्टिस रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के, मुझे फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माई गेस्ट। शफकत महमूद साहब, आपसे ही बात का आगाज़ बनता है, आप कैबिनेट मेंबर हैं। ये 2 बोट्स में क्यों आपकी गवर्नमेंट नज़र आ रही है? 26 तारीख को आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू लेके जाते हैं फैसले के ख़िलाफ़ जो खोसा साहब के बेंच का फैसला है, और आज आपने कैबिनेट में अप्रूवल दे दिया आर्मी एक्ट में तरमीम का। मेरा ख्याल है कि ये इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है। क्या इंप्रेशन? पहली तो बात ये है कि जो रिव्यू इसलिए फाइल किया गया कि उस जजमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिस पे हमें एतराज़ है। अच्छा। ख़ास तौर पे वो जो सारी आर्मी की रेगुलेशन का उसमें जो कहा गया, और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि वकला बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें उसमें प्रॉब्लम है और उसके लिए हमने रिव्यू पिटीशन, वो एक अलग चीज़ है। मैं सुन रहे ना, तो हमने उसके लिए रिव्यू पिटीशन फाइल की है। रिव्यू पिटीशन की अभी हेयरिंग नहीं हुई और पता नहीं कब होती है, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। इन द मीन टाइम जो जजमेंट इन द फील्ड है वो जजमेंट है ना जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। बिल्कुल सही। तो उसकी हमने अमल दरामद भी करना है उस पर, और अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे तो एक एयर ऑफ अनसर्टेनिटी रहेगी। तो इसलिए ये कोई उसकी नफ़ी नहीं है। रिव्यू हमने इसलिए किया कि जजमेंट की बहुत सारी चीज़ों से हम इत्तेफाक नहीं करते। ये जो एक्ट की आज मंजूरी दी है फेडरल कैबिनेट ने, वो इसलिए दी है कि हम पाबंद हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला फील्ड में है उसका अमल दरामद करें उसके। अच्छा, इरफान कादर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये जो PTI की हुकूमत की ट्विन ट्रैक स्ट्रैटेजी है, जो दोहरी स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली हमारे सामने है कि सुप्रीम कोर्ट में भी है रिव्यू लेके और पार्लियामेंट के अंदर भी है अमेंडमेंट करने के लिए, उन्होंने अप्रूवल दे दिया कैबिनेट ने। ये दोहरी स्ट्रैटेजी, ट्विन ट्रैक स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये कुछ अनोमलस सी सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ अगर ये रिव्यू फाइल कर रहे हैं तो उसमें तो इनका जो मेन थ्रस्ट है वो ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो गैर आईनी है, वो गैर कानूनी है और उसमें बहुत सारे लीगल एरर्स हैं। जबकि उन्हीं नुक्तों पे जो कि उस सारे केस में उठाए गए थे, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कंसीड किया, ज्यूरिसडिक्शन पे भी उन्होंने कंसीड किया, और बाकी जो कानून साजी की बात थी कि जी कानून साजी हम करेंगे, वो भी प्रपोजल जो था इन्हीं की तरफ से आया कि जी हम कानून साजी से ये सब ठीक कर देंगे। और फिर ये कानून बनाने भी जा रहे हैं इस वक्त,
اور اس کا مطلب ہے کہ ریویو فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو آلریڈی وہاں پہ انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ ہم قانون بنائیں گے، اور اگر قانون بنانے سے ساری چیز ایڈریس ہو جاتی ہے تو پھر انہوں نے ریویو کو فائل کیا، تو اس کی وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں حکومتی لوگ جنہوں نے کہ یہ اس طرح. پر عرفان صاحب اس میں اگر آپ برا نہ مانیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ریویو جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا وہ کب ہیئر ہوگی. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ریویو کئی دفعہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ایسے ریویوز بھی ہیں جو آج تک کبھی سنے ہی نہیں گئے. تو ایک ایئر آف انسرٹینٹی ہے، لیکن ہمارے پہ پابندی تو ہے نا اس وقت، جس کو لیگل لینگویج میں کہتے ہیں کہ ان دا فیلڈ جو ججمنٹ ہے وہ ہے نا کہ جو سپریم کورٹ نے دی تھی، اور اگر اس کے اوپر ہم عمل درآمد کا ابتدا بھی نہیں کرتے تو اس سے ایک ایئر آف انسرٹینٹی بنتی ہے. ہم اس کی ابتدا ہم نے کر دی ہے، ہم نے فیڈرل کیبنٹ نے اس کو منظوری دے دی ہے. مین وائل جو ریویو کا ہے وہ جو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، اب جب وہ کبھی ہیئر ہوتی ہے فیصلہ آتا ہے دیکھی جائے گی، لیکن ان دا مین ٹائم وی آر باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ دا سپریم کورٹ. ذرا اس میں خالد رانجھا صاحب کو بھی لے کے آتے ہیں. 1 منٹ اگر اجازت ہو. جی پلیز. شفقت محمود صاحب اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک یہ گورنمنٹ کا جو پریڈیکمنٹ ہے بتا رہے ہیں کہ واقعی حکومت جو ہے ان حالات میں تو کیش 22 سچویشن میں ہے، کیونکہ اب اگر ریویو سنا نہیں جاتا اور قانون سازی اس پہ کر دی جاتی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ آرمی چیف کا جو ٹینیور ہے وہ آیا قانون سازی سے مقرر کیا جا سکتا ہے یا آئینی ترمیم سے مقرر کیا جانا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہیں جہاں پر کہ ٹینیور فکس کر دیا گیا وہ ٹینیور آئین میں ہی فکس کر دیا گیا. مثلا چیف الیکشن کمشنر کا ٹینیور 5 سال کا آئین نے رکھا ہے، آئین نے اس کو فکس کیا ہے، اور وہ جو پوسٹ ہے وہ بھی آئین کی کریشن ہے. اسی طرح سے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے ان کا ٹینیور 4 سال کے لیے مقرر کر دیا گیا، آئین نے مقرر کیا. اور جہاں پہ ٹینیورز نہیں مقرر کیے گئے وہ بھی آئین میں ہے کہ وہ ٹینیور وہاں پہ کوئی ٹینیور نہیں ہے، اور صدر پاکستان کا ٹینیور جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. ایک میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو ہمارے سامنے آیا نہیں ہے کہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے کیبنٹ نے جس کا اپروول دیا ہے. امینڈمنٹ یہی ہو رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، امینڈمنٹ یہی کر رہے ہیں کہ اس میں یا تو ان کی عمر کا تعین ہو جائے گا کہ جی اس عمر تک آرمی چیف رہ سکتے ہیں، یا اس میں ٹینیور فکس کر دیں گے، اور یا اس میں ایکسٹینشن کا پرووائڈ کریں گے. جی وہ کر دیا ہے اس میں ایکسٹینشن پرووائڈ کر رہے ہیں یا آپ ان کی ٹرم بڑھا رہے ہیں، اور اس کی ہم نے ایج کی جیسے آپ نے بات کی ہے وہ بھی کر دی. لیکن دیکھیں مجھے کوئی ایکسٹینشن دیں گے، 3 سال کی ایکسٹینشن بڑھا رہے ہیں. اس میں دیکھیں نا لیگل مجھے کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی، لیکن میں وکیل نہیں ہوں. ماشاءاللہ دونوں ہمارے جو مہمان ہیں بڑے تینوں پایہ کے وکیل ہیں، میں تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی، کیونکہ ریویو تو فائل ہو چکی ہے. اب وہ پتہ نہیں کب سنی جاتی ہے، لیکن ان دا مین ٹائم جو ججمنٹ. لیکن یہ تو تھوڑی شفقت سے وضاحت کر دیں اس سے پہلے کہ میں چلوں راجہ صاحب کی طرف، کہ آپ لوگ اسے کہتے ہیں ٹینیور بڑھا رہے ہیں 3 سے 4 سال، یا آپ 3 ایئرز کی ایکسٹینشن ڈال رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جو 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو ٹینیور 3 سال کا ہے، اور اس کے بعد جو ری اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کا تعین جو ہے کہ کتنی ہونی ہے، کتنی پیریڈ کے لیے ہونی ہے، وہ اور وہ ری اپوائنٹمنٹ 26 نومبر سے وہ ری اپوائنٹمنٹ شروع ہو جائے گی. دیکھیں اس میں کوئی ڈیٹس نیچرلی ڈیٹ تو وہی ہوگی، لیکن اب یہ عرفان صاحب یا خالد رازا صاحب بتا سکتے ہیں کہ جو 6 مہینے کی ایکسٹینشن سپریم کورٹ نے دی ہے اس کا اس ٹینیور کے ساتھ کیا لنکیج اور کہاں سے شروع ہوگا. خالد رانجھا صاحب، بال از ان یور کورٹ. آپ کو میں پہلے سنتا رہا 92 نیوز کے اوپر ہی، اور آپ کا بڑا واضح موقف تھا کہ ریویو پٹیشنز جو ہیں سپریم کورٹ کے سامنے وہ بڑی ٹیکنیکل نیچر کی ہوتی ہیں، بڑی لمیٹڈ وہاں گنجائش ہوتی ہے آرگومنٹ کی، اور ریویو اکثر کامیاب نہیں ہوتے. اب جب کہ حکومت نے ریویو بھی فائل کیا ہوا ہے اور کیبنٹ سے اپروول بھی لے لیا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ بات ہے جی کہ اس کو سب سے پہلے لے کہ ہم تو سائل ہیں، اور جو عوام ہیں، عوام کے پاس ایک ہی سہارا ہوتا ہے حکومت کی سرٹنٹی. میں سمجھتا ہوں یہ 2 سٹیپس لے کے حکومت نے میسیج دیا ہے کہ دے ڈونٹ نو ویئر ٹو دے اسٹینڈ. کیا یہ کوئی معلوم متعلی تھوڑی ہے، حکومت وقت ہے، اور ان کے پاس اٹارنی جنرل ہے، ہی کین اپروچ دا چیف جسٹس
टुमारो कि ये मेरा रिव्यू पहले सुन ले। बात समाज की नहीं है, वहाँ ये कह रहे हैं कि पूरे हुक्म को वापस लो। ये रिव्यू बड़ा एक वक्री टाइप का रिव्यू है। इस रिव्यू में ये नहीं कह रहे कि हाँ जी फलां गलती हो गई है, फलां चीज़ आप नहीं पढ़ी, फलां कानून नहीं देखा गया। ये कह रहे हैं कि पूरे ऑर्डर को वापस लो। दूसरी बात, जो बहस आप हम कर रहे थे या सुनते आए हैं इस इशू के ऊपर कि जी जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है उसके बाद क्या हुकूमत आइन में तरमीम करेगी, एक्ट में तरमीम करेगी, रेगुलेशन तरमीम करेगी, रूल में तरमीम करेगी, तो मैं बड़े अदब से कहता हूँ कि हुकूमत इस बात से आगाह होगी कि द मैटर इज सब्जेक्ट ऑफ आर्मी एक्ट 1952 और उसमें एक दफ़े 176A जिसके ताबे जो फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार है टू फ्रेम रेगुलेशंस टू कंट्रोल द सर्विस मैटर्स अंडर दैट लॉ। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने तरमीम करना हो, इस इशू को एड्रेस करना हो और सुप्रीम कोर्ट के ताबे एड्रेस करना हो, तो दे डोंट नीड टू गो टू द पार्लियामेंट। मेरे ख्याल में तो फेडरल गवर्नमेंट बैठ के फैसला करे, कभी ना फैसला करे कि हमने क्या करना है। और उसके अच्छा, अब शफकत महमूद साहब इससे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। राजा साहब को तो शफकत महमूद साहब लग रहा है कि आपकी हुकूमत काफी कंफ्यूज्ड है, इज इन टू माइंड्स। राजा साहब हमारे बड़े पुराने कॉलीग भी हैं। मैं राजा साहब से ये पूछना चाह रहा था कि इस केस को एक मिनट के लिए एक तरफ रख दें। अगर किसी मामले में फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और मैं रिव्यू फाइल कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जब तक रिव्यू का फ़ैसला नहीं आता मैं जो एग्जिस्टिंग फ़ैसला है उसकी अमल दरामद से मुबर्रा हो जाता हूँ, जबकि स्टे ऑर्डर कोई ऐसा नहीं है। एक तो है ना, मैंने रिव्यू फाइल किया तो कोर्ट ने कहा हाँ जब तक हम रिव्यू नहीं सुनते तब तक स्टे ऑर्डर है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो क्या मतलब, इसका मतलब है कि जस्ट द एक्ट ऑफ फाइलिंग ए रिव्यू इज इनफ कि मैं उसमें रिफ्यूज। मैं बड़े अदब से कह रहा था, मैं बड़े अदब से कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट ने रिव्यू का फैसला लेना हो, दे कैन अप्रोच द चीफ जस्टिस टुमारो। अटॉर्नी जनरल कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू द चीफ जस्टिस, इस केस को पहले सुन लें, कल सुन लें, 10 दिन में सुन लें। आपके पास टाइम 6 माह का है, एटलीस्ट आवाम को तो पता चल जाए कि व्हाट इज द स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट। मैं ये गुजारिश करता कि वी बिलीव इन सर्टेनिटी ऑफ स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, अब इसमें एक और भी दिलचस्प पहलू है, उसकी तरफ भी मैं अगर जाना चाहूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मुझे अब ज्वाइन किया है। कामरान मुर्तज़ा साहब, वेलकम टू दिस डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान मुर्तज़ा साहब जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, गुज़िश्ता 24-48 घंटों में एक दिलचस्प सूरत हाल हमारे सामने उस वक्त भी आई जब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर आर्मी रूल्स की अमेंडमेंट करके जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बनाया। आर्मी चीफ और जनरल जिसको डिफ़ाइन किया गया है उसकी मुद्दत मुलाजमत को 62 बरस से बढ़ा के 65 बरस जो है वो कर दिया गया। हमें बड़ी तवक्को थी कि वहाँ कोई इतना बड़ा मुल्क है, 1.3 बिलियन नफूस पे मुश्तमिल मुल्क है, तो वहाँ पे कोई 8-10 पिटिशन्स उस पर आ जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स रास्ता रोक लेंगी। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ कोर्ट्स इतनी असर्टिव हैं, जो चाहता है जाके पिटिशन डाल देता है, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता? इसकी वजह क्या है बुनियादी तौर पर? जी, उसकी वजह ये है कि वहाँ की उनको पता है कि वहाँ पे उनकी जो आर्मी है वो उसमें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती या उसकी पॉलिटिकल रीजंस नहीं होती, जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं या एक्सटेंशंस होती हैं। यहाँ पे जो है इस मामले को शुबे की नज़र से हमेशा देखा जाता है और वो वहाँ पे भी पहली दफ़ा हुआ है, मगर यहाँ पे अक्सर औकात होता है और यहाँ पे जो शुबात होते हैं वो पॉलिटिकल रीजंस के साथ इसका ताल्लुक होता है। वो एक अगर वहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट होगी उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। उनको अगर फ़र्ज़ कर लीजिए किसी कोई रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट के हवाले से जो है ना उन्होंने अमेंडमेंट्स लाई होंगी या उसमें जिसको भी जो भी अपॉइंटमेंट की होगी वो उसमें इसी तरह से होगा। मगर यहाँ पे जो है ना वो मासवा चंद लोगों के जैसे वहीद काकड़ थे और दूसरे थे, बाकी सब हर जगह पे ये ख्वाहिश पाई जाती है कि एक्सटेंशन दे दी जाए। एक्सटेंशन जो है वो बाज़ औक़ात तो मुमकिनात में इस तरह से हो सकती है कि वाकई कोई ज़रूरत है, मगर
بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر وقت ضرورت رہی اور ہر وقت جو ہے نا ہمارے پاس ایک ہی آرگومنٹ رہا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تھا. اور یہ وہ آرگومنٹ جو ہمارے پاس تھا وہ ہندوستان کو, کیونکہ ہمارا دشمن ملک ہے, وہ ان کو کبھی بھی اس آرگومنٹ کی ضرورت نہیں پڑی. تو جب یہ آرگومنٹ ہمارا ہمیشہ رہے گا تو کیا یہ آرگومنٹ اگلے 3 سال کے بعد اس کی پھر اگین ضرورت نہیں ہوگی, یا کیا اس وقت تک جو ہے نا وہ واقعی ہمارا جو ہے نا وہ ادارہ جو ہے نا سو بیسکلی طور پر یہ کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک مجھے سمجھ جو آئی ہے وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو سیاسی صورتحال ہے, جو پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان میں بہت زیادہ فرق ہے. نہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا مرتضیٰ صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ, آپ نے کہا کہ جی اس معاملے میں کورٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ آرمی کی ایک خاص پوزیشن رہی ہے پاکستان میں, لیکن 2 ادوار ایسے آئے سپریم کورٹ کے جس میں ایک دور تھا اس کا افتخار چودھری صاحب کا اور دوسرا ثاقب نثار صاحب کا, جس میں تو ہر چیز پہ, ہسپتالوں کی لیبارٹریز تک پہ سو موٹو ہوتے رہے, اور پی آئی اے کے اوپر سو موٹو ہے, اس کی ٹیل کا رنگ صحیح نہیں ہے, اس پہ 184(3) ہوا. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ریسٹرینٹ کچھ لوگ ججز نے شو کی, کچھ نے نہیں کی, تو صرف اس لیے یہ کہنا کہ یہ اس بنیاد پہ ہے کہ جی کیونکہ فوج کی خاص وجہ یہ نہیں ہے. ہمارا ایک روایت اور قسم کی بن رہی ہے, اور وہ ججز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہے. عرفان قادر صاحب, ہم نے یہ دیکھا جیسے ابھی سندھ ہائی کورٹ میں ایک سنگل ممبر بینچ جو ہے اس نے ایک پٹیشن کے اوپر یہ حکم صادر کر دیا کہ پی آئی اے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی جو سپینڈنگ لیمٹ ہے وہ اس کو 10 لاکھ پہ روک دیا, نان فنکشنل کر دیا, اس کو نان فنکشنل کر دیا. مطلب ایک آرڈر کر کے جو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا, اس کو انہوں نے ڈس فنکشنل کر دیا ہے. اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب جو تھے ان کے پاس ایک کوئی کو پائلٹ, بہرحال کوئی اندر کا مسئلہ تھا, پی آئی اے کا کوئی سب پٹیشن لے کے چلے گئے. انہوں نے پی آئی اے کو یہ حکم بھی دے دیا کہ جو مارخور کا سمبل آپ نے یوز کیا ہے, جو پی آئی اے کا انٹرنل میٹر تھا, اس کو ریورس کریں اور اس کا کلر چینج کر دیں پی آئی اے کا. پھر انہوں نے کوئی ایک سفاری آرگنائز کی سیلیبریٹیز کے لیے, انہوں نے کہا کہ سفاری کے پیسے چیف ایگزیکٹو اپنی جیب سے اور معاف کیجئے گا, ہسپتالوں میں جا کے انہوں نے مریضوں سے کہا کہ آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں, ان چوروں سے علاج کیوں کروانے آتے ہیں. تو عرفان قادر صاحب, یہ جو اتنی انٹرونشنزم ہے پاکستان کے اندر, جوڈیشل ایکٹیوزم ہے, ہندوستان میں نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جب سے یہ ریسٹور ہوئے ہیں, یہ ججز افتخار چودھری اور یہ دوسرے, انہوں نے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے, اور ان ججز نے جو وائلیشنز کی ہیں وہ ان وائلیشن سے بہت زیادہ ہیں جو کہ جنرل مشرف پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس سے زیادہ ہیں. کیونکہ اگر جنرل مشرف نے چند ججز نکالے تو انہوں نے زیادہ ججز نکالے. انہوں نے نہ صرف ججز نکالے بلکہ انہوں نے ٹاپ پوزیشنوں سے, جس طرح پی آئی اے کے جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو نکال دیا, یہ پی آئی اے کی جو انٹرنل ورکنگ ہے اس کے اندر آ گیا. تو ایگزیکٹو فنکشنز جو ہیں جو کہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے, انہوں نے وہ پرفارم کرنے شروع کر دیے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے انہوں نے یہ چیز کی, اور وہاں کے جو آرمی چیف تھے ان کو چیف آف ڈیفنس بنا کے تو ان کو 3 سال یا 4 سال انہوں نے وہاں پہ دے دیے. پاکستان میں بھی یہ ایگزیکٹو فنکشن ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایگزیکٹو فنکشن ہی سے ہونی تھی. لیکن جب سپریم کورٹ نے یہ سارے کویسچنز اٹھائے تو آرٹیکل 97 جس کا تذکرہ وہاں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی یا ری اپوائنٹمنٹ جو بھی ہے, اس سے جو بھی چیزیں منسلک ہیں وہ ساری کی ساری سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز صدر پاکستان کرتے ہیں, وزیر اعظم کے مشورے پہ چیف جسٹس نہیں کرتے. اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ وہ جو 6 ماہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی میں 6 ماہ دے رہا ہوں, تو چیف جسٹس صاحب 6 ماہ دے رہے ہیں تو صدر پاکستان جو ہے کیا وہ نہیں دے سکتے؟ گو کہ یہ چونکہ کنٹیسٹ نہیں ہوا تھا تو میرے پاس اس کا بھی جواب ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اپنا جو جواب دیں گے وہ کیا دیں گے. وہ یہ جواب دیں گے کہ چونکہ آرٹیکل 187 میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ وہ تمام آرڈرز پاس کر سکتی ہے جس سے کہ وہ جو حصول انصاف ہے وہ امپیکٹ نہ ہو, تو لہٰذا پاکستان کو بغیر آرمی چیف کے نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن اس ساری چیز کے باوجود پاکستان کے جو وکلا ہیں ہماری عدالتوں کے سامنے بہت زیادہ سبمسو ہیں, اور اتنے سبمسو ہیں کہ ہم آئین سے اتنا نہیں گھبراتے جتنا ججز سے ڈرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ججز کو موقع ملتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں اور پھر اس طرح کے فیصلے کریں کہ سزائے موت ان کیسز میں بھی دے دیں جہاں پہ کہ کسی کا
ایک انگلی بھی ٹیڑھی نہیں ہوئی. دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ کہ سزائے موت دی جا رہی ہے ایک ایسے شخص کو جس نے کسی کے بازو بھی نہیں مڑوڑا. اس کیس کے جو فیکٹس ہیں اس میں تو کوئی نہیں کسی نے کہا کہ ان کی انگلی. ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹس. دیکھیں مجھے ایک بریک لینی ہے, میرے ساتھ رہیے. میں چاہوں گا کہ اس پہ کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی رد عمل لے لیں اور ہم رانجھا صاحب کا بھی رد عمل لے لیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے عرفان قادر صاحب نے یہ موقف اختیار کیا اور انہوں نے یہ سمجھانے کی ہمیں کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشری ہے وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی ہے, اس حد تک کرتی ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں کرتی, اور ہندوستان کے ساتھ ایک کنٹراسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے. میں اس پہ جواب لینا چاہ رہا تھا کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی اور خالد رانجھا صاحب کا بھی. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کا اس میں کیا پرسپیکٹو ہے کہ 2007 اور 2009 کے جو واقعات ہیں لائرز موومنٹ وغیرہ, اس کے بعد سے جوڈیشری بہت زیادہ اوور اسرٹیو طریقے سے ایگزیکٹو کے ڈومین میں انٹرفیئر کرتی؟ اس میں اپنا ان کی بات کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے, مگر تمام کے تمام چیف جسٹس صاحبان کے دور میں نہیں, بلکہ چند لوگوں کے دور میں ایسا یقیناً ہوا ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ 184(3) کا استعمال جو ہے نا وہ 2 بوتل شراب پہ بھی ہونے لگ گیا اور پرسن اسپیسیفک بھی ہونے لگ گیا. تو مطلب وہ میں اس کو شراب رکھنے یا پینے کو سپورٹ نہیں کر رہا خدا نخواستہ, مگر یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ نہیں تھا. یا جب آپ کی کسی کے ساتھ یا کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہے تو اس معاملے تک کسی ایک آدمی کے معاملے کی حد تک چلے جائیں تو یقیناً پھر جو ہے نا وہ عدلیہ پہ یا اس محترم چیف جسٹس صاحب پہ جو یہ کرتے ہیں ان پہ تنقید تو ہوگی. اور یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم شاید اس وقت متعلقہ وقت میں ان پہ تنقید نہیں کرتے, ہم ان کے جانے کے بعد تنقید کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور بہت بری بات ہے. ہم کو ان کے سامنے یہ ساری باتیں کہنی چاہیے تھی. بار کی یہ ڈیوٹی تھی جس کا میں بھی حصہ ہوں, اور متعلقہ اوقات میں مطلب ایسی پوزیشنز پہ بھی رہا ہوں جس میں یہ باتیں کی جانی چاہیے تھی, اور شاید کسی حد تک کی بھی گئی ہیں مگر کم کی گئی ہیں میرا خیال ہے. اچھا, میرے ساتھی خالد رانجھا صاحب, یہاں مسئلہ صرف حکومت وقت کا راستہ روکنے کا نہیں ہے, حکومت وقت کے ایگزیکٹو فنکشنز میں انٹرفیئر کرنے کا نہیں ہے. یہاں تو معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ آنریبل فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے PIA کے چیف ایگزیکٹو کو کہا کہ تمہارا جو فیصلہ ہے PIA کا سمبل بدلنے کا, اس کے آپٹکس بدلنے کا, اس کو ری پینٹ کرنے کا, جہازوں کو بارخور کو یوز کرنے کا, وہ فیصلہ غلط ہے. کہا کہ دوبارہ ری پینٹ کرو, اس کو وہی کلر لے آؤ, اور جو خرچہ کیا ہے اس کا بھی کہا کہ اپنا بے شمار. اور پھر یہ بھی ان کو کہا گیا چیف ایگزیکٹو PIA کو ڈاکٹر مشرف رسول کو یہ بھی کہا گیا کہ تم نے جو سفاری کا ایک سلسلہ شروع کیا وہ فیصلہ تمہارا PIA کا غلط ہے, مارکیٹنگ ڈیسیجن غلط ہے, اور وہ پیسے تم اپنی جیب سے دو گے. پھر اس کے بعد انہوں نے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر مشرف رسول کو یہ نکال کے کوئی بیک فارغ یہ کر دیا کہ اپوائنٹمنٹ کے اندر فلاں چیز جو ہے اس طرح سے ایڈورٹائز نہیں ہوئی تھی. حالانکہ ڈاکٹر مشرف رسول جو ہے وہ PhD تھے اکنامک اور اکنامک پالیسی میں جارجیا ٹیک یونیورسٹی سے. اب جو نیا PIA کا چیف ایگزیکٹو آیا ہے جو ایر مارشل ہے, اس کو ایک سندھ ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے ڈس فنکشنل کر دیا ہے. تو رانجھا صاحب یہ کیا ہے؟ یہ تو ایکسٹریم لیول کی انٹرونشن ہے. گزارش یہ جی کہ اس کے پس منظر ہے یہ جو ہے نا جوڈیشل ایکٹیویزم یا پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, یہ 80 کے آغاز میں سیلون میں شروع ہوئی. سری لنکا سے یہ 90 میں ہندوستان آ گئی. ہندوستان نے اس کو خیر باد کہہ دیا انٹرونشن کو, پاکستان نے اڈاپٹ کر لیا, اور 2000 سے تھوڑا پہلے ہم نے بھی اسے خیر باد کہہ دیا. عدالتی فیصلے ہیں کہ وی ول ناٹ انٹرفیئر ان ایگزیکٹو فنکشنز. پھر جب افتخار صاحب آئے تو یہ ایکٹیویزم جسے ہم کہتے تھے وہ ایگزیکٹیوزم میں بدل گیا. آئی ریپیٹ مائی سیلف, ایکٹیویزم میں اور ایگزیکٹیوزم میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ یعنی کہ بجائے کہ تھانے دار پہ تنقید کرنے کی, تھانے دار کی وردی خود پہن لینا اور بات ہے. تو عدلیہ نے یوں سلپ کیا میرے خیال میں کہ, اور ہم اس پہ تنقید کرتے رہے کہ یہ جو ایکٹیویزم ہے اٹ از ناؤ سمارٹنگ آف ایگزیکٹیوزم. میرا خیال ہے یہی چیز ہے, اور اس کو اب دوبارہ جیسے کھوسا صاحب نے کہا کہ آئندہ کوئی ایکٹیویزم یا ایگزیکٹیوزم نہیں ہوگی. اینڈ دیٹ واز آئی تھنک ڈیپینڈنگ آن اے جج
who took notice of this fact کہ ہم تھوڑا تلک گئے ہیں اور ہمیں دوبارہ بیلنس میں آنا چاہیے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ خود کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کا وقار اس میں ہے کہ وہ عدالتی کام کرے, وہ ایگزیکٹو کام نہ کرے. اور اس میں اگر موہد اگر آپ مجھے اجازت دیں, اس میں سارے وکلا صاحبان بیٹھے, ایک اور بڑا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف ریجنل جورسڈکشن بن جاتا ہے 184(3) کے تحت, تو اس کے بعد جو فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا, اس کے خلاف سوائے ریویو کے اور کوئی چارہ نہیں. اور جو ریویو ہے اس کے بارے میں سارے وکیل صاحبان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ شاذ و نادر ہی ریویو کبھی کامیاب ہوا ہوتا ہے, بیکاز وہ صرف ایک دو کو ٹیکنیکل اگر فلا رہ جائے. یہاں تو آوے کا اگر ایسے ہو جائے گا کہ ڈائریکٹ کانگریس لے لیں گے تو پھر آگے کیسے بڑھے. میری کوشش ہے کہ برنگنگ اٹ بیک ٹورڈ دی پولیٹیکل ایرینا. جو سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ جو آپ کی جو حکومت ہے اور کوئی بھی جو حکومت ہو, اس کو الیکٹ کیا ہے عوام نے کروڑوں ووٹ ڈال کے, لاکھوں کروڑوں ووٹ کے ذریعے الیکٹ کیا ہے اکراس دا کنٹری. اس ایگزیکٹو کو الیکٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ فیصلے کرے, صورت سے کرے, جلدی کرے, افیکٹو مینر میں فیصلے کر سکے. یہ جو ایک جوڈیشل ایکٹیوزم ہے, اس کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن, سول سوسائٹی, بار میں ایک بیسکلی کنسنسس ڈیولپ ہو, جو کہ ہمیں اس ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ 3 ڈفرنٹ قسم کی لیگل اتھارٹیز اور ایکسپرٹس ہیں جو ادروائز ایک دوسرے سے شاید بہت سی چیزوں پہ ایگری نہ کریں, لیکن ان تمام میں یہ وہ ایک اتفاق ہے کہ بھئی اتنی زیادہ جوڈیشل ایکٹیوزم نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب تک حکومت اور اپوزیشن میں ایک باہمی تعاون نہیں ہوگا, آپ اس جوڈیشل ایکٹیوزم کے راستے میں ایک کنسنسس جو ہے, انٹلیکچوئل کنسنسس, پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. اس پہ کچھ کر رہے ہیں آپ, ورنہ آپ کیسے حکومت کریں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم کے راستے کہاں سے آتے ہیں. جوڈیشل ایکٹیوزم کے راستے اس وقت جو میری سمجھ ہے, اگین میں وکیل نہیں ہوں, وہ 2 ایک آپ سمجھیں دروازے بنے ہوئے ہیں. ہائی کورٹس میں دروازہ ہے آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن, جس کے تحت کہ جی اور کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے, اس ریمیڈی کو استعمال کر کے ہائی کورٹ پہ آتے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ معمولی لٹیگیشن جو بھی ہے وہ لوور کورٹ سے اوپر ہائی کورٹس تک آ گئی ہے تھرو دی ڈور آف آرٹیکل 199. دوسرا ڈور ہے جو سپریم کورٹ میں آرٹیکل 183-4 اس کے تحت, سوری میرا خیال 184/3 ہے. وہ ایک دروازہ ہے جس سے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ لے رہا ہے. سو اس کے یہ دونوں بڑے پرابلم. لیکن ڈیفیکلٹی کیا ہے؟ وہی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بڑے نیسری قوانین بھی ہیں, کیونکہ کئی دفعہ یہ جو 199 ہیبس کارپس کے لیے بنا تھا, اگر ناجائز کسی کو بند کیا تو 199 کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اس طرح 184(3) ہیومن رائٹس کے لیے بنا ہے کہ کسی کے اگر ہیومن رائٹس وائلیٹ, تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو ختم کر دیں. اب وکیل صاحبان یہ بتا سکتے ہیں کہ ان دروازوں کو کیسے کس طریقے سے عرفان قادر صاحب, جس بنیادی مقصد کے تحت آئین کی روح میں 199 کو رکھا گیا تھا ہائی کورٹس کے لیے اور 184/3 کو رکھا گیا تھا سپریم کورٹ کے پاس, وہ بہت وائڈلی یوز ہونے لگ گیا ہے. جو آدمی یہاں چاہتا ہے وہ پٹیشن لے کے چلا جاتا ہے. بہت سی پٹیشنز کے بارے میں یہ الزام اور شک بھی ہے کہ وہ کنٹرائیو پٹیشنز ہوتی ہیں. اب اس کو پولیٹیکلی مینیج کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے ابیوز کو, اتنے وائڈ یوز کو روکا جا سکے؟ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے شفقت محمود صاحب نے, لیکن ان کی صرف ایک بات سے میں ایگری نہیں کرتا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں وکیل نہیں ہوں. آپ وکیلوں سے بہت زیادہ جانتے ہیں, آپ کی بڑی ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کا انٹلیکٹ بھی ہے, اور آپ پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان کے بہت بڑے, اور وفاقی وزیر تعلیم ہیں. تو آپ کا سر نفسی سے مت کام لیں, آپ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن آپ ہی کی بات کی تائید میں میں یہ کہوں گا کہ اس کا روک تھام کیسے ہو سکتی ہے, اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہے جو ثاقب نثار نے کیا یا کچھ دوسرے ججز نے کیا. یہ جوڈیشل اوور ریچ ہے, یہ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اور یہ جو بات ابھی کر رہے تھے وہ مشرف رسول صاحب کی PIA کی, ان کی جو ڈیسیژن میکنگ انہوں نے کی تھی اس پہ بھی ثاقب نثار نے احکامات جاری کیے تھے کہ نیب ان کے خلاف پروسیڈ کرے, ریفرنس دائر کر دے, ان کے خلاف انویسٹیگیٹ کرے. نیب نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے, اور نیب کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے سیکشن 18(H) میں کہ اگر کوئی فریولس کمپلینٹ کوئی کرے گا یا کوئی فریولس پروسیڈنگز آئیں گی تو ثاقب نثار
اگر یہ فریولس ثابت ہو جاتا تو ثاقب نثار کو 1 سال قید ہو سکتی ہے, یہ لا میں لکھا ہوا ہے. Seriously? تو لہذا اگر ججز جوڈیشل اوور ریچ کرتے ہیں تو آپ اوور ریچ مت کریں, آپ صرف لا کو فالو کریں. آپ اگر سیکشن 18H NAO کو فالو کریں تو ثاقب نثار کو ضرور 1 سال کی قید ہو جائے گی. نہیں خیر چلیں, اللہ کرے ایسا نہ ہو. فالو کریں نا آپ, جی جی آپ فالو کریں لا کو. کامران مرتضیٰ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے 2020 کا, اس میں ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان یہ جو ایک کشمکش ہے, اس میں ہم کمی دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ پاکستان ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج, بھلے کہ یہ سپیڈ ہماری سلو ہے. ڈیموکریسی میں بھی ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پروگریس کر رہے ہیں, باقی معاملات میں بھی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے باقی معاملات, سارے کے سارے معاملات دستور کے دائرے میں آئیں گے اور دستور کے دائرے میں ہم آگے ترقی کا سفر طے کریں گے. اب جو مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت فرض کریے کہ کوئی بھی جو چیف جج صاحب جو ہے وہ درست نہیں کر رہے ہوتے تو گورنمنٹ اور ہم سارے جو ہے نا ان کے سامنے بچھے جا رہے ہوتے ہیں. میڈیا آپ دیکھ لیجئے, میڈیا کتنے ٹکر چلاتا تھا, کتنی بڑی بڑی سرخیاں یا شہ سرخیاں لگتی تھی, حالانکہ وہ جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ باہر نکل گئے تھے وہ اپنے معاملات سے. ہم ان سے اختلاف کرتے رہے ہیں اور بڑے شدت کے ساتھ بھی بعض اوقات اختلاف ہم نے ان سے کیا ہے, مگر وہ جو جہاں پہ بھی معاملات جو ہے نا حکومت کے آئے یا ان طبقات کے آئے جن کے مفادات متاثر ہونے کا خطرہ تھا, وہاں انہوں نے جو ہے نا وہ کنسیڈ کرتے رہے اور اس وقت ان کو یہ یقین دلاتے رہے کہ نہیں سب اچھا ہے, اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس سے پاکستان کا بڑا نقصان ہو جائے گا. اور ہمارا یہ رویہ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات کو آگے خراب کرنے میں مدد کرتا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور تھوڑا سا مزید اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ اب 2020 میں عمران خان حکومت کے سامنے چیلنجز ہیں کیا. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے ہم نے اس پروگرام کے 2 پارٹس میں بہت تفصیل سے جو ڈسکشن ہوئی, جو چھڑ گئی, وہ یہ کہ کس طرح سے جوڈیشل اوور ریچ جو ہے وہ بھی اس حکومت اور اس ایگزیکٹو کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. ایگزیکٹو کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے ڈیلیور کرنے کے لیے, لیکن ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشل اوور ریچ کی وجہ سے بہت سی دفعہ پھنس جاتی ہے. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے سوال یہ ہے کہ اب جو سال 2020 کا ہے اس پہ عمران خان کی حکومت کے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں, یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ ہی اگر ہمیں سب سے پہلے بتا دیں کوئکلی کہ آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں ایز اے کیبنٹ ممبر کہ آپ کے جو 3 یا 4 بڑے چیلنجز ہیں اگلے 12 مہینے میں وہ کیا ہیں؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 3 چیلنجز تو بے شمار ہیں, لیکن اگر میں 3 چیلنجز کا ذکر کروں تو اکانومی کا چیلنج جو ہے کہ جو ہماری اقتصادی صورتحال جو ہمیں ورثے میں ملی ہے اور جو ایک تباہی و بربادی کا ایک معیشت کی حالت تھی, اس کو اب ٹھیک کرنے میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کو انشاءاللہ 2020 میں کریں گے. یعنی آپ کو گروتھ چاہیے, اس کے بہت سارے فنڈامنٹلز اب بہتر ہو رہے ہیں لیکن اس کو آگے لے کے چلنا ہے. دوسرا بہت بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں جس کے بارے میں ڈسکشن کم ہوتی ہے وہ ہے گورننس کا چیلنج, کیونکہ ہمارے جو نظام حکومت ہے اس کے اندر اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. اس کے اندر ہم رولز, پروسیجرز, کیپیسٹی ایشوز, یعنی کہ سرکاری ادارہ جو ہے جس سرکاری ادارے کو ہاتھ لگائیں وہ ایک تنزلی کی طرف مائل ہے, لوگ کام نہیں کرتے, بالکل بری حال ہے. سو یہ سارے جو ریوائول آف گورننس ہے نا, ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ میرے خیال میں رٹ آف دا اسٹیٹ ہے, کیونکہ ہماری اسٹیٹ کے اندر ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس پاور آنے, جس طرح بھی آپ نے لاہور میں دیکھا PIC کا واقعہ ہوا, وکلاء نے جس طرح وہاں پہ کیا, اسی طرح اور ڈاکٹروں نے پہلے کیا کیا, اسی طرح اور گروپس جو ہیں جو کہ اسٹیٹ کی اتھارٹی کو ایروڈ کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اسٹیٹ نے اپنا ٹرسٹ بھی پیدا کرنا ہے اور اپنی ریٹ جو ہے اس کو پراپرلی قائم کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ 3 بڑے چیلنج ہیں. اب 2 تو آبویس ہیں لیکن تیسرا جو ہے یہ میری نظر میں یہ بھی ایک بڑا چیلنج. کامران مرتضیٰ صاحب, جب شفقت صاحب کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ گروپس اور اٹانومس گروپس ہیں جو کہ آزادی سے ایکٹ کرتے ہیں, امپیونٹی سے ایکٹ کرتے ہیں, ابھی جو بار ایسوسیشنز کھڑی ہو گئیں ان روگ وکلا کے ساتھ, اس کو ہم کیسے منطقی طور پہ انڈرسٹینڈ کریں کہ بار ایسوسیشنز تو دماغ ہونا چاہیے انٹلیکچولی سپیکنگ پاکستان کا, لیکن بار ایسوسیشنز نے وائلنس کے لیے وہ آواز ہی نہیں اٹھائی, ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے وائلنٹ روگ گروپ کے ساتھ.
ہاں، اس سے پہلے آپ کی بات سے پہلے جو ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دستور اور جمہوریت کی اصل روح کے مطابق جب تک ملک کو نہیں چلائیں گے اس وقت تک جو ہے نا وہ یہ بنیاد چونکہ ٹیڑھی ہے، پھر ٹیڑھی دیوار اوپر تک جاتی ہے دستور کے مطابق اور جمہوریت کے مطابق. اب آ جائیے بار باڈیز، یہ دیکھیے یہ واقعہ ہوا تھا، لاہور والے واقعے کا حوالہ بھی دیا. لاہور والا، اب ہم خود بھی بار باڈیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم نے اپوز کیا، ہم نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہے، غلط ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ اس طرح سے ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے مانا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے. مگر باقی دوستوں کے لیے بھی جو باقی بار باڈیز ہیں ان کے لیے بھی عرض یہ ہے کہ اس درستگی کے لیے سب سے پہلے غلطی کا مانا جانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں، پھر اس کے بعد معاملات کو صحیح کریں. تو یہ اس بات کو جو ہے نا سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم جو ہے نا اپنی پریمزز سے نکل کے اور دوسری پریمزز کی طرف جائیں اور اس میں کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں، بھلے اس میں کسی نے ہم کو پرووک کیا، بھلے جو ہے نا انسٹیگیشن کسی اور کے پارٹ پہ تھی. یہ بالکل جو ہے نا ایک واقعے کے ذکر نہیں میں کر رہا ہوں، مگر اب جنرلی ریاست کمزور ہوئی ہوئی ہے. ریاست میرے ساتھ رہیے کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہے اور مضبوط ہو جائے گی. صرف مسئلہ جمہوریت اور دستور کا ہے. اچھا عرفان قادر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے سامنے اگلے 12 مہینے میں 3 بڑے چیلنجز کیا ہیں آپ کے حساب سے؟ اگر وہ چیلنج نمبر 3 مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا عرفان قادر صاحب سے؟ اگر آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. جی عرفان قادر صاحب سے، پھر آپ کی طرف بھی آتا ہوں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شفقت محمود صاحب نے جن 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے پرائیورٹیز میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ جو تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ مضبوط ہونی چاہیے، تو اگر ریٹ آف دی اسٹیٹ مضبوط ہوگی تو باقی دونوں جو ہیں وہ خود ہی دے ول فال ان پلیس. لیکن ریٹ کیسے مضبوط ہوگی؟ ریٹ تبھی مضبوط ہوگی جبکہ یہ جو ادارے ایک دوسرے پہ چڑھ بھاگتے ہیں یہ چیز بند ہونی چاہیے، اور ہر ادارہ جو ہے اپنی حدود و قیود میں رہے، اپنے دائرے میں رہے، وہ دوسرے کا کام نہ شروع کر دے. اگر یہ اس کو ہم نے اپنی لمٹس میں اس کو پہچان لیا اور دوسرے کی لمٹس کو ہم نے رسپیکٹ کرنا شروع کر دیا، رسپیکٹ دینی شروع کر دی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اور اگر اسی طرح سے ہیف ہیزرڈ طریقے سے ہم چلتے رہے اور عدلیہ اگر ایگزیکٹو کا کام کرتی رہی اور ایگزیکٹو جو ہے لیجسلیشن کا کام کرتا رہا تھرو آرڈیننسز، اور لیجسلیچر جو ہے وہ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز میں لگی رہی، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں تو پھر کبھی بھی صحیح طریقے سے ریٹ قائم نہیں ہو سکے. اچھا میرے ساتھ رہیے خالد رانا صاحب. مجھے تھوڑا سا ڈفرینس ہے یہاں پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو جب تک عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اکنامک گروتھ اچیو نہیں کرے گی کوئی 4-5% کی، اور جب تک یہ جاب کریشن نہیں کرے گی، جو لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جن کے پاس سکلز بھی نہیں ہیں اور جابز بھی نہیں ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور غم و غصے سے وہ بھرے پڑے ہیں، اینگری ہیں وہ اس وقت، اور ان کی مجبوریاں ہیں اور ساتھ گرانی ہے، انفلیشن ہے. تو یہ غالباً اس حکومت کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اکانومی اتنی تیزی سے گرو کرے کہ بزنسز جاب کریشن کر سکیں. وڈ یو ایگری ود می سر؟ میں سمجھتا ہوں جیسے گورنمنٹ کو یہ یا ادراک نہیں ہے یا ان کا پرائیورٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ڈو وی اسٹینڈ فار پرائمری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، ہم ایک اگریرین ملک ہیں. ہمارے ہاں جو پیداوار ہے وہ 3 ماہ میں ایگریکلچر دے دیتی ہے. کوئی ایسا کراپ نہیں ہے جو 3 ماہ میں آپ کو رزلٹ نہ دے. آپ چونکہ سوچ اگریرین نہیں ہے لہذا ادھر ہماری توجہ نہیں ہے. سوچتے ہم ملک ہمارا اگریرین ہے، سوچتے ہم انڈسٹریلسٹ کی سوچ رکھتے ہیں جی یہ کام کرنا ہے. تو میں بڑے ادب سے کہوں گا لیٹس ہیو اور پرائیورٹیز رائٹ، گڈ گورننس. وقت ہمارا ناظرین ختم ہوا. میں اتنے تمام گیسٹس کا شکر گزار ہوں جوائن کرنے کے لیے، اور میرا اس میں ایڈیشن کم از کم یہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اکنامک گروتھ جب تک نہیں ملے گی مسائل پہ قابو نہیں پا پائیں گے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.